ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਰੂਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੜੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਉਸਤਾਦ, ਬੜੇ ਸੈਂਸੀਬਲ, ਔਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਕਈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਵਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਭਰਾਵਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਨਈ ਤਰਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਈ ਪਰਖ, ਨਈ ਪਹਿਚਾਨ ਔਰ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ सिलसिला शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का सेहत शुक्र। तबीयत ठीक? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का बड़ा शुक्र। उस्ताद जी, सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं ना कि परख के ऊपर हमने बहुत दफ़ा बात की है, वैसे भी हमारी मैसेजेस पे भी बात होती रहती है। आपने एक आर्टिकल लिखा था काफ़ी देर पहले, तो आपने उसमें काफ़ी रिसर्च करके ना कुछ परख के हवाले से आपने बताया था। लास्ट टाइम भी आपने परख के हवाले से बताया था, लेकिन हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा और इस चीज़ को बयान करें, डिफ़ाइन करें कि परख बेसिकली परों की हड्डी की मजबूती और पुख्तगी और क्या चीज़ है, क्या अच्छा, परख क्या चीज़ है? इसमें अरबाज ये है कि पहले दो टॉपिक थे आज जो हमने डिसाइड किया था। उसमें पहले मैं टैडी पे बता दूं, फिर मैं परख पे जाऊं। आप पहले परख पे ही बताएं, टैडी पे हम अलहदा एक सेशन रखते हैं छोटा सा। अच्छा यार, देखो, परख का मैंने बताया था कि ये जितनी भी चीज़ें चलती हैं यूट्यूब पे, ये सारे बच्चे बच्चे को पता है कि जो पिछला जो मेरा आपके साथ सेशन था वो बड़ा एक कंप्लीट सेशन था। उसमें हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था। परों पे आके बात थोड़ी सी डल गई थी कि मैंने कहा था कि अगर परों की परख सीखनी है, जो मेरे मुताले में है, वो दो बंदों की मैंने देखी थी जिससे मैं एग्री किया था। उनमें एक थे तुराब हैदर साहब ने इंटरव्यू किया था किसी भट्ट साहब का, ये कोई 4-5 महीने पहले। उन्होंने परों के मुतालिक, कोई लीडर थे मेरा ख्याल, परों के मुतालिक उन्होंने ना जो इल्म बता रहे थे ना, वो लोगों ने पता नहीं उस पर तवज्जो दी नहीं, तो वही असल इल्म था परों के ऊपर, और वो बड़ी डेप्थ तक जानते हैं। इसी तरह एक दफ़ा बहुत साल पहले ख्वाजा अकील साहब है, ख्वाजा अकील बशीर साहब। हाँ, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था, तो वो मैं हैरान रह गया था कि वो बाकमाल उनके पास नॉलेज थी उसकी। बाकी जो लोग यहाँ बता जिक्र कर रहे हैं, गूगल पे बात करते हैं, वो सारों की एक एक तरह की मिलती चीज़ है। एक तरह की है। वो इस तरह पर दिखाते हैं कि जी 9वां बढ़ाओ या फिर 10वां भी बढ़ाओ, तो वो भी अच्छा माना जाता है। बगलों का बहुत चर्चा शुरू हो गया है, जबकि पिछले मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि किसी बड़े, मैंने इखलाक खान साहब का मैं शागिर्द हूँ, उनसे उनकी कभी उसका इंटरव्यू देखें, या चौधरी सखी साहब का, या मेहर साहब का, या नियाब साहब का, तो वो बगलों को बेस नहीं बनाते। ठीक है ना। खान साहब जो हैं वो आँखों को बहुत डिस्कस करते थे, उसमें उनके पास बहुत इल्म था इखलाक खान साहब के पास। इसी तरह चौधरी साहब के जो है वो तो एक वर्सटाइल उन्होंने नस्ल बनाई, दुनिया मानती है उनको, और बेसिकली ये हमारे लेजेंड्स हैं। आज आप देखें कि एक बहुत बड़ी दफ ने पीछे एक फंक्शन किया, उसमें काफ़ी जूनियर लोगों का वो था अमल दखल, तो उसमें उन्होंने एक टिक टॉकर को जो है ना उससे फर्स्ट प्राइज़ दिलवा दिया, जो जेट के बड़े टूर्नामेंट का। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग, जो नए लोग आने वाले हैं, वो शायद गाफिल हैं, या किसी अपने मुफाद में वो शायद भूल गए हैं असल लेजेंड प्लेयर
جو آج دنیا مانتی ہے، جو پاکستان میں لاہور میں زندہ سلامت ہے ماشاءاللہ. صحیح بات چودھری سکی صاحب ہیں لیجنڈ، مہر اصغر صاحب ہیں، صفدر ٹینٹوں والے ہیں، نیاب حیدر صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، یہ لیجنڈ پلیئر ہیں ہمارے. صحیح بات ہے. آپ کو ان لوگوں کو آگے اور بھی شاید میں مس کر رہا ہوں، اور لوگ جی صرف میں نے آپ کو لاہور کا بتایا ہے. تو ان لوگوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو ہر فنکشن میں ان کو اولیت اور اہمیت دینی چاہیے ان صاحبان کو. اچھا جی، اس میں یہ تھا کہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا پروں پہ، تو اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ مطلب ایک نئی چیز یہ میں آگے بتانا چاہتا تھا کہ یار دیکھو، کبوتر کا پتہ چلتا ہے جب ٹاوی چلتی ہے یا ہوائیں چلتی ہیں. ہاں جب کبوتر پہ پی پڑتی ہے تقریباً سارے کبوتر اڑتے ہیں. دیکھیں آج کل جس کبوتر کو اڑائیں گے شام جائے گا، وہ صحیح بات ہے. نمی ہو سارے کبوتر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر کبوتر آپ کہہ لیں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایکسکیوز می. کبوتر کا پتہ چلتا ہے جب ٹاوی چلتی ہے یا ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، اس وقت کبوتر شارٹ ہو جاتے ہیں. میں نے اکثر بڑی چھتوں کا بھی سنا ہے کہ یار ہماری سی ٹیم ڈلی ہے، اے اور بی ٹیم نہیں اڑی. یار وہی تو بات ہے ساری کہ اے ٹیم کیوں نہیں اڑی؟ کبوتر تو وہ آخر وہ کبوتر نہیں ہے جو ہر موسم میں نکل کے آتے ہیں، اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. ہاں تو وہ کیا کوالٹیز ہیں کہ جو وہ اب جیسے میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، مبشر کھوکھر صاحب بہت اچھے بریڈر ہیں اور بہت اچھے کبوتر ہیں ان کے لاہور میں. تو ان کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی میرے سارے کے سارے کبوتر اسی طرح 6-7 بجے بیٹھے ہیں لاہور کے ویدر میں، اور انہوں نے پچھلی گرمی میں ٹائم نہیں گٹایا. وہ کبوتر کے بچے ہیں نا. دیکھو اس میں 2-3 چیزیں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، اس پہ تو بڑی بحث ہوتی ہے. میں آپ کو 2 چیز بتاتا ہوں کہ یار جب کبوتر گرتا ہے نا ٹاوی میں یا سخت موسموں میں، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کے جو ہے نا ذرے آنکھ کے جو ہے نا وہ جتنے باریک اور فائن ہوں گے نا اتنا اچھا ہوگا. اور جتنی اس کی جالی دار آنکھ یا اس میں موٹے ذرے ہوں گے نا، وہ ذرے جو ہے نا جب سخت گرمی پڑتی ہے نا، لو پڑتی ہے آگے سے، اس میں ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، اور وہ گرم ہو جاتے ہیں سورج 12-1 بجے. وہ جب لگتے ہیں نا تو وہ اریٹیٹ کرتے ہیں وہ ذرے. تو کبوتر جب ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے وہ بہت فائن ہونی چاہیے، جو کہ اخلاق خان صاحب شاید یہی دیکھتے ہوں گے آنکھوں میں، جو بڑا غور کرتے تھے وہ. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ کبوتر کا آپ سب لوگ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کا پیمانہ کوئی نہیں جانتا ہاں کہ اس کا پیمانہ کیا ہے کبوتر کو اکثر جانچنے کا. بحث ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے نا کہ کبوتر کی پرکھ کے اوپر تو ہر چیز بتائی جاتی ہے لیکن ڈیفائن نہیں اس طرح کی ڈیفائن نہیں جاتی. کوئی کر سکتا. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں جی باڈی مضبوط ہونی چاہیے. اب باڈی، میں ایک مثال دیتا ہوں کھلونے کی. ایک جاپان سے بنا ہوا کھلونا بچے کا آتا ہے، وہ اٹھا کے مارتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، پیسز میں نہیں ہوتا. ہمارا پاکستانی کھلونا بچہ ایک دفعہ گرتا ہے وہ اس کے پیس ہو جاتے ہیں، اس کی لات نکل جاتی ہے، ٹائر نکل جاتا ہے. صحیح بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جو جاپانی کھلونا ہوتا ہے نا، وہ ایک فریم ہوتا ہے، سنگل فریم ہوتا ہے وہ، اور ایک جان ہوتی ہے وہ باڈی. ٹھیک ہے. اس کو کہیں سے وہ ٹک نہیں آتا. ہاں ٹکنی جوڑ نہیں ہوتا اس میں. اب وہ ایک جان کبوتر میں دیکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہڈی ایسے جوڑ تک جا رہی ہے نا آخر میں، وہاں آپ 2 انگلیاں رکھے، ایک اس کی انگلی آپ ایسے کمر پہ رکھیں نا دونوں ہاتھوں سے، اس کو ایسے تھوڑا تھوڑا پریس کر کے دیکھیں. اگر کبوتر کی ہڈی جسم میں جاتی ہوگی نا، سینے کی ہڈی اوپر آپ نے رکھا ہوا ہے اس کی کمر پہ ہاتھ، اور ایسے آپ نے اس کو پکڑ کے نا، اور آرام سے کرنا ہے، بہت زور دا ہاں کرو گے کبوتر جب ہی آپ ٹوٹ اس کو جائے گا. پریس کریں گے نا، اگر اس کی ہڈی اس کے جسم میں گھسے گی نا، ایسا کبوتر ہوا جب چلے گی یہ گر جائے گا. اور جب اچھا ٹاوی چلے گی نا یہ کبوتر مات کھا جائے گا. اور جس کبوتر کی جو ہڈی ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی، اور وہ جو آپ پریس کریں گے تو وہ ہڈی جو ہے اس میں وہ اس کے باڈی میں نہیں گھسے گی. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مضبوط فریم کا وہاں سے پتہ چلے گا کہ اس کا ظاہر ہے جب فریم ویک ہوگا اور اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے جب ہوا چاروں طرف سے پڑے گی تو وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا اور وہ گر جائے گا. اسی لیے اس کی مضبوطی جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی جہاں پہ ختم ہو رہی ہڈی جوڑ کے پاس وہاں 2 انگلیاں رکھ کے نا اوپر کمر پہ آپ اس کو پریس کر کے، یہ پریکٹس سے یہ چیز ہوتی. اور اسی طرح پروں اچھا میں یہ لچک اس طرح میٹر نہیں کرتی؟ لچک کا پیمانہ یہ نہیں ہے؟ نہیں ہوتا ہے. یو ہیو اے سفل مسلز ہوتا ہے کہ لچکدار مسلز ہونے چاہیے. مسلز کے اندر آپ کے لچک اور وہ برداشت اور طاقت ہونی چاہیے. اچھا وہ مسل کے اندر ہاں ہونی مسل چاہیے. دیکھیں
اس میں وہ یہ بھی کس طرح اس کا کیا پیمانہ ہے اس کو میئر کرنے کا؟ دیکھیں مسلس کی جو ہے نا مسلس کی لچک دیکھیں، یہ جب سے کبوتر جتنی جلدی تھک جائے گا اتنی جلدی اس کے مسل سٹف ہو جائیں گے، اور مسلس کے اندر جو اس کی جو سافٹنس ہے اور جو اس کے اندر لچک ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے بلڈ کے اندر آکسیجن جتنی کوانٹٹی بھی ہوگی۔ اب اگر کبوتر کا میں نے بتایا تھا کہ آپ کمر پہ اس کو ایسے کر کے اس کی سکن چیک کرنے کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ اس سے چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی سکن باریک ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ نیلی راوی جیسے بھینس ہے، اس کی آپ دیکھیں سکن کتنی باریک ہوتی ہے، کوئی بھی نسلی گرے ہاؤنڈ دیکھ لیں، گھوڑا دیکھ لیں، اس کی سکن باریک ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کو دیکھیں کبوتر کی اگر تو وہ یہ جو اگر اس کی کمر پہ پتلی اس کی سکن ہے نا، تو پھر آپ اس کے سینے پہ بھی وہی پتلی، یہ اس کا ریڈیٹر ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ جی مسام، میں نے کہا جی مسام نہیں ہوتے کبوتر کے، اس نے کہا جی مسام ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر مسام جیسے ہمارے مسام ہے نا، اس سے پسینہ نکلتا ہے تو ہماری جسم کی گرمی نکلتی ہے۔ اگر کبوتر کے مسام ہو تو جس طرح ہم دوڑ لگا کے آتے ہیں تو ہمارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح کبوتر بھی اگر مسام ہو تو وہ جب آئے تو اس کے سارے پر گیلے ہوں پسینے سے، تو وہ اللہ میاں نے نا اس کے یہاں پہ ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جو 11 ایئر سیکس ہیں جو اس کو کولنگ کرتے ہیں، اور وہ منہ سے ہوا لیتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر جو لعاب ہوتا ہے وہ بھی کولنٹ کا کام کرتا ہے۔ اور اس کے جو ایئر سیکس ہیں، جتنا نسلی کبوتر ہوگا وہ اتنی ہی فائن کوالٹی، جیسے پیٹرول میں ہوتا ہے نا ہائی اوکٹین بھی ہوتا ہے، وہ اتنی فائن کوالٹی آکسیجن کی سٹور کرے گا، اور وہ آکسیجن ہے وہ بلڈ کے تھرو آپ کے مسلز میں سٹور ہوتی ہے، اور وہی آپ کی مسل انرجی ہوتی ہے، اور وہی چیز آپ کے مسلز کو سٹف نہیں ہونے دیتا، اس کے اندر لاکٹک ایسڈ نہیں پروڈیوس ہوتا، تو اس کے مسلز میں سافٹنس رہتی ہے، اور وہی اس کا اسٹیمنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پروں میں ہے، پروں میں چھوٹی آپ کو دو چیزیں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ پروں میں یہ ہے یار کہ جو باہر کی، اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی کوئی 9ویں کلی بڑی ہو یا 10ویں بھی بڑی ہو، اس کی پھر 9ویں سے چھوٹی ہو، لیکن میں نے میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ جس کے کبوتر، ایک منٹ، جن کے کبوتروں کے 10واں 9واں 8واں 7واں پر، ان پروں کے اندر تیلی کے نیچے تیلی، اگر آپ آدھے سے زیادہ پر کھولیں نا، تو اگر تیلی کے نیچے تیلی آ رہی ہے نا، وہ کبوتر کبھی ہوا اور ٹاوی میں نہیں گرے گا۔ مطلب آپ نے آدھے سے زیادہ پر کھولا ہے اس کا، تو بہت سے آپ اپنے کبوتروں میں تجربہ کریں، اکثر کبوتروں کے اندر نا تیلیوں میں گیپ آ جائے گا۔ جن کبوتروں کے تیلی کے نیچے تیلی آئے گی نا، جن کبوتروں کے تیلی کے نیچے تیلی سٹل پر کھولنے کے باوجود آخری 3-4 پروں کے تیلی کے نیچے تقریباً تیلیاں آئیں گی نا، تو وہ سمجھ لیں وہ کبوتر جو ہے نا وہ بہت نسلی کبوتر ہے، اور وہ ہوا چلے یا ٹاوی میں نا اس کے بہت کم چانسز ہو گئے گرنے۔ تو یہ دو میں نے نئی اپنے اچھا، اور اندر والے پر کس طرح کے ہونے چاہیے؟ اندر والے پر وہی ہیں جس طرح لوگ ڈسکس کرتے ہیں، سارا جو کرتے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ پہلا پر کیسا ہونا چاہیے، ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ پھر وہ جو بغل والے پر ہیں ان میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو پروں کا جو کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے، وہ کور ہونا چاہیے، کیپ نہیں ہونا چاہیے، وہ باتیں بالکل اپنی جگہ ہیں۔ لیکن آپ کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری سی ٹیم اڑ رہی ہے، تو جن لوگوں کی اے ٹیم اڑتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب پہلے استاد جب جوڑا لگاتے تھے نا، تو ان کو اگر ایک نر مل گیا نا تو ظاہر ہے اسپیئر ہر کسی کا 25-30 مادیاں ہوتی ہیں، 25-30 نر پڑے ہوتے ہیں اسپیئر، تو انہوں نے کے پاس کوئی نر آیا تو انہوں نے گھسے اور مادی پکڑی اور جوڑا لگا دی۔ نہیں، پہلے وقتوں کے استاد یہ کرتے تھے کہ وہ 1-1 سال ویٹ کرتے تھے، جب ان کے دل کو نا کیا ان کا پیمانہ تھا کہ فار ایگزامپل کہ آپ کہیں کہ جی اگر میں نے 20 میں سے میکسیمم مارکس 20 ہیں دینے، اگر تو آپ 17 مارکس والے کو کہیں گے چلو یار یہ جو کور جو نر ہے یہ کمی کو پورا کر لے گا، یا 18 مارکس ہیں 20 میں سے 18 مارکس آپ کہیں کہ اس کے بنتے ہیں مادی کے، تو آپ کہیں گے چلو یار وہ نر باقی کرے گا۔ نہیں، آپ میکسیمم مارکس کیا دے سکتے ہیں؟ 20 میں سے 20 دے سکتے ہیں نا، جس میں آپ کا دل کہے کہ نہیں یار 20 میں سے 20 مارکس کم ہے اس مادی کو دینے کے لیے، اس کو میرا دل کرتا ہے کہ میں 20 میں سے 21 مارکس ہوں۔ ایک میں فرضی آپ سے بات کروں، جس میں آپ کا دل کرے کہ یار اس کو 20 میں سے 21 مارکس کی یہ بنتی ہے، اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، وہ مادی ملے تو آپ جوڑا لگائیں۔ ایسے اگر آپ خالی جوڑے لگاتے رہیں گے تو آپ اپنے کبوتروں کی نسل کو نا خراب کر لیتے ہیں۔
اگر وہ بچے اڑا بھی جائے لیکن دوسری یا تیسری جنریشن میں جا کے اس میں بہت زیادہ گیپس اور ڈیفیکٹس آنے شروع ہوتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے کہ اچھی بلڈ لائن آ جائے تو اس میں آپ نے اسٹرکٹ سلیکشن کیا کرنی ہے. وہ اسٹرکٹ سلیکشن جو ہے نا اس کا یہ معیار ہوتا ہے. اگر آپ کو سلیکشن نہیں کرنی آتی ہے, آپ کو جانچ نہیں ہے, تو آپ کے پاس اگر اچھی بلڈ لائن آ بھی جائے گی تو آپ اس سے اس طرح مستفید نہیں ہو پائیں گے. اچھا, نسلی کبوتر کا بھی کوئی پیمانہ ہے اس کو جانچنے کا کہ آیا یہ اپنی نسل میں پورا ہے, یہ نسلی کبوتر ہے, یہ بریڈ میکر کبوتر ہے؟ دیکھیں یہ میں ویسے تو نیٹ پہ گوگل پہ اتنا بہت کچھ ڈسکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے جو یہ 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا, تیسرا میں آپ کو پروں کا بتا دوں کہ جیسے وہ بٹ صاحب نے کہا تھا نا کہ جو پر ہے نا ان کا بیلنس دیکھتے ہیں رائٹ والے ونگ کے ساتھ لیفٹ والے کے ونگ کا. اب لوگوں کے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ونگ کا بیلنس کیسے دیکھنا ہے. تو وہ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ آپ نے پروں کی ساخت دیکھنی ہے کہ اگر پہلے 6-7 پروں میں وہ ٹپس ہوتے ہیں, جہاں جوڑ ہوتا ہے نا تیلی کے اوپر پر کا, اس کے اوپر ایک ٹپ سی بنی ہوتی ہے, وہ 5-6-7 پروں میں تو وہ ٹپ ہوگی, اور آخری جو پر ہوں گے 4 اس کے اندر ایک مخصوص طریقے سے نا ایک کٹ ہوگا, جیسے کینچی سے آپ نے نا ایسے ٹک کر کے آپ نے ایک کاٹا ہے. تو وہ آپ کے اگر 7ویں کا 7ویں کی طرح شیپ ہو, 8ویں کی 8ویں, 9ویں کی 9ویں سے شیپ ہو, وہ انہوں نے بٹ صاحب نے دکھایا تھا, اور وہ واقعی ان کے ہر کبوتر کے علیحدہ سے کٹ تھے, اوپر سے ذرا سا کٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. وہ آپ نے کٹ کو غور سے دیکھنا ہے کہ اس کے دونوں ونگ کے اندر میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ اس کا پیمانہ ہے. اگر وہ میچ کر رہے ہیں تو یہ کبوتر جو ہے نا یہ بیلنسڈ ہے. یہی چیزیں جن کبوتروں میں ہے نا وہ نسلی کبوتر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ وہ نسلی کبوتر ہے. یا یہ جو 2 چیزیں بتائی ہیں, میں کہتا ہوں ان 2 چیزوں کے اندر اگر آپ ایکسپرٹیز کر لیں نا, یہ بار بار مختلف کبوتروں کو دیکھنے سے ہوتا ہے. میں اب اپنے کبوتروں میں سے نا شور شاٹ کبوتر نکال لیتا ہوں. اور پچھلے یہ جیٹ میں بھی میرے جو ہیں کبوتر, میرے بہت کم کبوتر پھرتوں میں ضائع ہوئے, لوگوں کے ضائع ہوئے تھے, میرے پورے کے پورے کبوتر تھے پھرتوں میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے 2 سالوں میں اس چیز پہ ورک آؤٹ کیا ہے. میرے کبوتر گر بھی نہیں رہے ٹاویوں اور ہواؤں میں, اور میرے کبوتر اڑ کے بیٹھ رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا, کبوتر تو سب کے گرتے ہیں, اچھے بڑے گھروں کے بھی گرتے ہیں, لیکن لوگ کیوں نہیں نسل بنا پاتے؟ کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ غور نہیں کرتے. اب سیکنڈ آپ کا سوال تھا کہ میرا سیکنڈ سوال یہ تھا, تھوڑا سا نا ہمیں آپ بتائیں کہ کبوتر کی سنبھال, یا آج کل جو ٹھنڈا موسم ہے, یہ ہم پارٹ بنا لیں گے نا, میں کٹنگ کر کے پارٹس بنا لوں گا. میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا ٹیڈی کبوتر پہ ڈسکس کریں. چلیں ٹیڈی کا آپ بتا دیں. آپ نے بتایا تھا کہ مجھے کال پہ کہ میں نے ریسرچ کی ہے اور نئی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں, تو وہ کیا آپ آبزرو کیا آپ نے؟ دیکھو یار, بات یہ ہے کہ ٹیڈی کبوتروں پہ مختلف لوگ, بڑے بڑے لوگ اور اینکر, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹیڈی کبوتر دا اصل گل کی وچ گل کی سی رنگ والی مادی کے کتنے کلیم آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سیالکوٹی ایون بھی وہ کلیم عربی کرتے ہیں. آئے تھے تو ان کو لے کے بھی جو پھیرے, تو انہوں نے بھی کہا کہ جی لوگوں سے پوچھتے پھرے کہ یار اس کا کوئی فیصلہ نہیں کہ یہ ٹیڈی کبوتر کیسے بنے اور رنگ والی مادی کی کیا کہانی تھی. دیکھو یار, یہ بڑی عجیب بات ہے. ابھی بھی بہت سے اشخاص زندہ ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ کبوتریاں نکلی ہیں. میرے شہر میں ایک کانٹیکٹ نکلا ہے, ان کے پاس, وہ بزرگ آدمی, میں حیران ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو کیوں نہیں, یا تو ان کا لنک نہیں ہے لوگوں سے, ان کے پاس وہ رنگ والی مادی کی تصویر ہے. میں آپ اگلے نیکسٹ سیشن میں آپ کو وہ تصویر اس میں دوں گا کہ رنگ والی ایکچوئل مادی کی تصویر, ٹھیک ہے جی. اس کی ذرا گردن تھوڑی سی لمبی تھی, اور یہاں ہلکا سا تعویذ سا تھا اس کے کبوتری میں, اور پتلی لمبی سے اور سفید پوچھل تھی اس کی, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ دیکھیں لالا یوسف بھی زندہ ہیں, ماہر اصغر صاحب بھی ماشاء اللہ زندہ ہیں, چودھری سخی صاحب بھی ماشاء اللہ ابھی زندہ ہیں, حیات ہیں. اور بھی جو تھے اپنا استاد جنہوں نے اڑایا تھا, کیا نام تھا ان کا, کریم بخش. ہاں, کریم بخش صاحب کی فیملی کے بھی بہت سے لوگ جو کبوتر بازی میں ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت حیات ہیں. ہماری مستری دین کے ساتھ بہت سی میٹنگز ہوئی, ہم جو لاہور والے لوگ ہیں اسپیشلی, میری کئی دفعہ ان کے ساتھ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ ہماری ان سے ملاقات رہی. میاں نذیر صاحب سے یہ سارا آدھا لاہور ملا ہوگا. تو اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی ہونی نہیں چاہیے کہ اس کی سٹوری کیا ہے. میرے پاس ایک بڑا پرانا لاجواب ایک انٹرویو آیا مستری دین صاحب کا, وہ میں اس کلپ کے ساتھ اٹیچ کروں گا. جو میں ابھی آپ کے ساتھ بولنے لگا ہوں نا, اس کا لنک ہم لگا دیں گے نا. ہاں, بولے گا وہ ایگزیکٹ, میں آپ کو
مصری دین کے ورڈز اب بتانے لگا ہوں آپ کو, بڑی حیران کن اور عجیب باتیں ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھو جی, مصریوں کے جو تھے نا جی, 2 ہی نسلیں تھیں ان کے پاس. ایک ان کے پاس فیروز پوری مصے کبوتر تھے, اور ایک ان کے پاس شیخوں والے ڈب والے کبوتر تھے, شیخ ظفر صاحب والے. جن کے گردنوں پہ لالی سی آتی تھی, ٹھیک ہے, اور لالی کا شیڈ مارتے تھے گردن پہ وہ. یہ 2 کبوتر تھے. اب میری چودھری سخی صاحب سے میٹنگز 1-2 ہوئی تھی, بڑی ڈیٹیل میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی. میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار 5 بلڈ لائنز ڈلی تھیں ٹیڈی کبوتر بنانے کے لیے. 5 کبوتر ڈلے اس میں. ایک تو تھے جی مصریوں کے رامپوری کبوتر. رامپوری کبوتر کی یہ سٹوری اس طرح ان کے پاس آئے کہ ان کے والد صاحب جو تھے نا وہ مستری تھے, وہ کسی مل میں کام کرنے گئے ہوئے تھے علی گڑھ میں. وہ کسی مل میں کام کرنے گئے ہوئے تھے, تو وہاں جب کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے جو صاحب کا ڈرائیور تھا اس کو کہا کہ یار میں شوق رکھتا ہوں, تو یہاں کسی کے پاس اچھے کبوتر ہیں تو میں شوقین ہوں. اس نے کہا جی کہ ہمارے رامپور میں بہت اچھے کبوتر ہیں کہ جو کبھی کسی نے دیکھے نہ ہو. تو اس نے کہا کہ جناب آج میں آپ کو ٹیڈی کبوتر کی ایک بڑی نشانی بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے. اس نے کہا جی کہ آپ نا مجھے فورمین سے چھٹی لے دو 3 دن کی, تو میں آپ کو بہت اچھے کبوتر لگا. انہوں نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں. انہوں نے فورمین کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ڈرائیور ہے اس کو 3 دن کی چھٹی دے دو, تو یہ مجھے کبوتروں کا شوق ہے. اچھا, چونکہ مستری صاحب نے ان کی بہت سارے کام مشینیں ٹھیک کیے تھے اور بڑے وہ obliging تھے, وہ مالک بڑے خوش تھے, لہٰذا اس کو انہوں نے چھٹی دے دی. وہ واپس آیا نا تو وہ 2 بچے گفٹ لایا مستری صاحب کے والد صاحب کے لیے. وہ ڈب والے ٹائپ کبوتر تھے, وہ رامپوری ڈب والے ٹائپ کے وہ کبوتر تھے, چھوٹے بچے تھے, جالدار کہہ لیں گے. اچھا, یہ کبوتر ان کے پاس وہاں سے آئے, ٹھیک ہے. اچھا, جو ٹیڈی کبوتر میں ڈلے. دوسرا تھا جی یہ شیخوں والے کبوتر, ڈب والے, ٹھیک ہے جی. تیسری تھی رنگ والی مادی, ٹھیک ہے جی. چوتھے ان کے پاس تھے فیروز پوری مصے, اور 5واں ان کے پاس ایک تھے ان کے جو کمگر کبوتر, وہ کانا کبوتر. چودھری سخی صاحب کہتے ہیں کہ کانا کبوتر تھا, اس کا بڑا نام, اس کا بڑا پر تھا, وہ بڑے بچے اڑاتا تھا. یہ 5 پر ڈالے ان کے اس میں, ٹھیک ہے. مصری صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے رنگ والے بنائے کبوتر, یہ رنگ والی کبوتری جب ان کے پاس آئی پکڑی, تو ایک کبوتر جو شیخوں کا تھا نا, وہ ان کا کوئی دوست لڑکا تھا, وہ گرمی میں رات کو کہیں گرا, تو وہ اس نے پکڑ کے نا ان کے والد کو دے دیا, گفٹ کر دیا کہ یہ لے لیں. شیخوں کا جو کبوتر تھا وہ ڈب والا کبوتر تھا, لالی تھی اس کی آنکھ میں. وہ جب انہوں نے اس کو رنگ والی کبوتری سے لگایا نا, تو انہوں نے آگے سے, اچھا یہ جو کبوتر تھے نا, یہ جو شیخوں والے کبوتر تھے, ان کی یہ کوالٹی تھی کہ یہ گیڑا نہیں مارتے تھے گول. یہ جو ہے نا, یہ جیسے سیڑھی چڑھتا ہے نا, یہ سیدھے اوپر کی طرف اڑتے تھے, چھت بھی نہیں چھوڑتے تھے, ٹھیک ہے جی. اور جو ہے گیڑے میں نہیں جاتے تھے, بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ سٹریٹ اوپر کی طرف اڑتے ہیں. اور یہ مطلب 1 2 3 گنتے ہی نا, ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بند ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے جی. اور گیڑے میں نہیں جاتے تھے کہ آپ گیڑوں سے آہستہ آہستہ اوپر ہے, وہ ان پہ نہیں تھی. ان کی عادت تھی یہ نکلے تھے تو سیدھے جا کے سٹریٹ بند ہوتے تھے, جیسے سیڑھی چڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چھت سے ہٹ کے نہیں اڑتے تھے, چھت کے اوپر اڑتے تھے. وہ کبوتر جب انہوں نے لگایا نا رنگ والی مادی سے, تو آگے سے اس نے 2-3 قسم کے بچے نکلے. ایک بطخ پیرے نکلے, ایک جو ہے وہ کبوتر نکلے خاک سرے جالدار, ٹھیک ہے. اور اس طرح ملے جلے کبوتر. وہ پموز بھی نکلتے ہیں ان میں سے؟ نہیں, پموز نہیں. اچھا, وہ نکلے. اور وہ جو یہ 2 بچے تھے وہ ان کے پاس بے مثال اڑے, اور اس نسل میں نا بے مثال یہ کبوتر اڑے ان کے پاس. تو یہ انہوں نے اس طرح انہوں کی یہ نسل کا ابتدا ہوئی, ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے نا اس کو اپنا آہستہ آہستہ انہوں نے یہ 5 پر اس میں ڈالے اس نسل کے اندر. تو اب ہمارے جو دوست جنہوں نے ارلی سٹیج پہ چودھری ساقی صاحب سے بچے لیے تھے نا,
وہ بچے شاہد ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس بطخ پیرے نکلتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ایک اینکر ہیں ابھی کیا نام تھا وہ ان کے ساتھ سنی. ہاں سنی کا نام کیا ہے, عدنان سنی. عدنان سنی. عدنان سنی صاحب نے ابھی پچھلے دنوں کلپ لگائی تھی کہ انہوں نے دکھائے تھے بطخ پیرے بچے جو انہوں نے قدیم پہلے وقتوں کے ان سے بچے لیے تھے چوئی صاحب سے. تو یہ بطخ پیرے اور بھی ہمارے دوستوں کے پاس نکلے, لیکن میں بھی چوئی صاحب نے یہ نسل کو نا ختم کر دیا. اور اچھا جی, یہ جو اب آپ آ جائیں رنگ والی مادی کیسے بنی. رنگ والی مادی کا ایسے ہے کہ جی یہ جو بات کرتے ہیں نا سیال کوٹی ہمارے استاد صاحبان, سیال کوٹیوں میں یہ جو ہمارے لوری کبوتر تھے نا باؤ شمس کی لڑی کے, ان میں بطخ پیرے بہت مشہور تھے اور خاک سرے جالدار کبوتر یہ نکالتے تھے. اسی طرح یہ ان کے بہت قریبی تھے استاد ثقلین چھکا عرف چھکا. انہوں نے بھی وہی ان کی یہی کبوتر بنائے اور شاید باؤ مدثر کے پاس بھی گئے, اور انہوں نے رکھ دیا کرشمہ نام ان کا, جو کرشمہ کبوتر تھے ثقلین خواجہ ثقلین صاحب کے جو کبوتر تھے. اور یہ کبوتر جو ہے نا یہ بہت اڑے. اسی طرح کی وہ سرائی دار گردروں کی نا لمبی لمبوتری ان کی وہ نسل کبوتریاں تھیں. یہ تھے استاد وحیدی, یہ ان کے رشتہ دار تھے میرے خیال باؤ شمس کے. ان کے تھرو نا یہ نواب قمر الدین جو تھے قصور کے, ان کے پاس 4 بچے گئے. انہوں نے یہ بچے جو ہیں نا یہ کریم بخش صاحب کو تحفے میں دیے. ان کی کو بازیاں لگی تھیں. ان میں سے ایک بچہ مر گیا, اور ایک بچہ جو تھا وہ رات رہ گیا, اور ایک یہ مادی نا ان کے پاس اڑی 3 سال. اس کی سفید دم تھی, اور یہ 3 سال ان کے پاس اڑی کبوتری, اور خوب بہت زیادہ بہت اچھی پروازیں دیں. پھر یہ کبوتری جو ہے نا 3 سال کے بعد یہ جو ہے نا کبوتری گر گئی. اس میں یہ تھا کہ اس زمانے میں قصور کی جو گیم تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبوتر آپ بدل بھی سکتے ہیں, مطلب آپ چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ ڈے کبوتر کو. وہ سارے ساتھیوں نے ان کو بڑا مشورہ دیا کریم بخش صاحب کو کہ جی آپ چینج کر لیں, کبوتری نے بہت عرصے سے جیتتی آ رہی ہے تو اس کو ایک ریسٹ کرا دیں. وہ نہ مانے, انہوں نے صبح کبوتری ڈال دی, کبوتری گر گئی. وہ کبوتری ان کے پاس آ گئی, مستری صاحبان کے پاس. تو وہ اس طرح جو ہے نا کہ وہ 5 کا جو کمبینیشن بنا نا مستری صاحبان کے پاس, وہ اس طرح یہ کبوتری ان کے پاس پہنچی رنگ والی جو تھی, اور ان کے ٹیڈی نسل کی نا اس نے بنیاد رکھی. اچھا بیسک سنیں انہی دنوں میں کیا ہوا کہ چوئی صاحب ماشاءاللہ صاحب بڑے نواب آدمی تھے. تو انہوں نے جب جیٹ ختم ہونا تو انہوں نے قصور آ جانا, انہوں نے بچے خریدنے, بہت سے بچے خرید کے لے جانے اپنی بازوں. تو ان کو کچھ سینئر استاد صاحبہ نے کہا کہ سر آپ بڑے ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے آپ کا, تو آپ اپنے نا جوڑے بنائیں. انہوں نے کہا جی میرے جوڑے بنوائیں. اس وقت انہوں نے پھر 1000 روپے پر کے حساب سے نا لالا یوسف نے اور وہ جو تھے کریم بخش صاحب اور ان کے ساتھیوں نے نا ان کو کچھ جوڑے دلوائے وہاں سے. تو اپنا اس وقت نا ان کا 1976 سے لے کے نا 82 تک ان کا بہت زیادہ تعلق ہو گیا مستری رشید اور ان کے خاندان سے. مستری رشید کے ایک چچا بھی تھے, ان کا نام بھی رشید تھا, مستری رشید. وہ چوئی صاحب کے ساتھ نا ان کی یہ گھوڑوں کی جو شوق کرتے تھے ریسی گھوڑوں کا, اس میں ان کی ٹیم کا حصہ تھے ان کے چچا جو ہے. تو چوئی صاحب نے یہ کبوتر نہیں بیچتے تھے مستری صاحبان, تو چوئی صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن وہ کچھ سیل نہیں کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کے چچا نے ان کو کہا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے تو آپ نا مستری شیدہ صاحب جو ہے ان کے پاس جائیں, مستری دین کے جو بھائی تھے چھوٹے, تو ان سے وہ لیں. اور انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے پاس ایک جوڑا ہے جس میں مادی کا نام ہے گولی والی اور نر کا نام ہے ٹونی. ٹھیک ہے, وہ چوئی صاحب گئے تو وہ بہرحال جو ان کی ڈیل بنی وہ انہوں نے ان کو جوڑا دے دیا. آج چودھری صاحب ماشاءاللہ حیات ہے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بانکے ڈالے, علی والے ڈالے, کہتے ہیں میں نے ان میں کچھ بھی نہیں ڈالا. کہتے ہیں میں نے اڑا کے دیکھا, ایسے پٹھے نکلے کہ میری حیرت گم ہو گئی کہ یار یہ کیا خوبصورتی اور اڑانے, اور ان کا ایک نیا سٹائل تھا کہ یہ ایسے سیڑھی کی طرح سٹریٹ اوپر جاتے تھے, یہ گھیڑے میں اوپر نہیں جاتے تھے,
یہ سب سے بڑی پہچان ہے جو اوریجنل مستریوں والے ٹیڈی کبوتر ہیں. آج بھی لوگوں کے میں بہت سے استادوں سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کبوتر ایک دم اوپر آسمان جا کے غائب ہو جاتے ہیں. وہ صرف ان کبوتروں میں یہ کوالٹی تھی جو شیخوں والے ان کے پاس کبوتر ڈب والے آئے تھے, لال, جن میں گردنوں میں لالی تھی, اور وہ جو بچے آتے تھے نا ان میں لالی کے اندر ان کے مسا پن تھا, جو رنگ والی مادی سے لگ کے جو بچے نکلے ان کے. تو اپنا جو ہے نا چودھری صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے 4 کلر نکلے جو آپ سب جانتے ہیں, کوئی بلے والے ہیں, کوئی کانٹوں والے ہیں, کوئی پھلسنے ہیں, یا اس طرح کر کے وہ ہیں 4 سلارے ہیں. ہاں جی, وہ 4 نکلے. وہ چاروں کو چوہدری صاحب علیحدہ کرتے گئے اور انہی کے وہ اسی طرح حساب سے انہوں نے نمبر ڈال دیے, اور انہوں نے اسی طرح اپنی سلیکشن سے چوہدری صاحب نے اتنے 30-40 سال سے یہ کبوتر اڑائے. اس طرح یہ کبوتر آئے. اچھا, دوسری سٹوری بھی میں آپ کو کنفرم کر دوں, لاسٹ بات ختم. مہر صاحبان کے پاس بھی یہ کبوتر گئے, مستری صاحب کیا آواز, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ایک پٹھا جو ہے نا مستریوں کا, ٹیڈی پٹھا, وہ ٹیڈی تو خیر چوہدری سگی صاحب نے نام رکھا تھا نا اس کی مناسبت سے, مستری رشید کی مناسبت سے, ان کا قد چھوٹا تھا بہت. ایک پٹھا نا قصور میں گر گیا ان کا, اور وہ پکڑا گیا. غالباً ملک ظفر صاحب تھے شاید, انہوں نے پکڑ لیا. وہ اچھے تڑلے ٹائپ بندے تھے, ڈان ٹائپ بندے تھے شاید, جو میں نے سنا ہے. یہ کافی پیسے لے کے تو گئے وہاں پہ جو تھے چوہدری صاحب, نہیں یہ اپنا یوسف مندر والے ان کو کہتے تھے, گئے تو اس بندے نے نا ان کو وہ پٹھا نہیں دیا. پھر یہ ایک دفعہ پھر کہیں جیرا بٹ کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی, تو بحث و مباحثے کے بعد نا اس نے ان کو پٹھا دے دیا. پٹھا ان کے پاس آ گیا, یوسف مندر والوں کے پاس. اچھا, ان کی نا ایک شاید دودھ کی دکان تھی, تو اس کے برابر والا گھر جو تھا نا وہ کریم بخش کے بڑے بھائی صاحب کا وہ گھر تھا, جہاں ان کی دکان تھی وہ ساتھ والا گھر. وہ ایک بار مستری رشید صاحب تشریف لائے تو انہوں نے اس کو کہا کہ میری ایک پٹھی بچہ چھوٹا وہ نکل کے آ کے نا یہ چھت پہ بیٹھا ہے, تو ذرا مجھے اتار دو. تو جو تھے یوسف صاحب جو ہیں وہ اپنی دکان کے اوپر چڑھ کے اوپر گئے, تو وہ بچہ اڑ گیا. تو انہوں نے اس کو نیچے آ کے بتایا کہ بچہ جو ہے نا اڑ کے وہ سامنے فلانے بندے کی نا چھت پہ جا کے بیٹھ گیا ہے, تو یہاں سے چلا گیا. اچھا, وہ چلے گئے واپس, یہ گھر آ گیا. شام کو جب انہوں نے واپس دکان کھولی, یوسف مندر والے جو صاحب ہیں, انہوں نے دوبارہ دکان کھولی, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑی مار جو ہے نا تھیلے میں کو کبوتر ایک لیے جا رہا ہے بیچنے کے لیے. اس زمانے میں سفید آنکھ کا رواج نہیں تھا, لوگ لال آنکھ زیادہ مگر پسند کرتے تھے. انہوں نے جیسے شوق ہوتا ہے نا, ان کا لایا وہ کھا کے لے کے جا رہے ہیں. ان کو پتا تھا یہ پھڑک لے کے جاتا ہے روز مارکیٹ میں بیچتا ہے. انہوں نے تھیلے میں سے وہ دیکھا تو وہ سیم وہی پٹھی تھی جس کے پیچھے مستری شیدہ آئے تھے. انہوں نے 5 یا 10 روپے کا جو ریٹ تھا, اس نے اس لڑکا بھی بیچنے جاتے ہیں, انہوں نے پیسے دے کے وہ مادی لے لی, اور انہوں نے وہ جوڑا لگا لیا. اس سے انہوں نے 6 بچے لیے. ٹھیک ہے جی, وہ 6 بچے لیے. تو چونکہ وہ ملک ظفر صاحب جو وہ یہ اور ہیں, ملک ظفر صاحب سے ان کی کچھ بحث مباحثے کے بعد وہ نر لیا گیا تھا. انہوں نے نا وہ جا کے نر اس کو واپس کر دیا. پھر ان 6 بچوں میں سے 2 بچے مہر صاحب لے گئے, 2 بچے کریم بخش صاحب لے گئے, 2 ایک بچے ان کے پہ تھے. اس طرح پھر انہوں نے سب نے وہ نسل بڑھائی, اور پھر وہ مہر صاحب کے پاس وہ لڑی چلی, اور وہ اس طرح نسل نکلی. تو یہ سارا ٹیڈی کبوتروں کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بطخ پہرے خاک سرے جالدار کبوتر نکالتے تھے, یہ باؤ شمس کے کبوتروں میں یہ چیز تھی. اور یہ کبوتر میرے پاس بھی آئے تھے, اور میرے پاس ہمارے ایک دوست ہیں شفیق خان صاحب, وہ خان صاحب کے بھی شاگرد تھے, اخلاق خان صاحب کے. تو انہوں نے وہ مادی جو تھی نا کرشمہ مادی, اس کے ساتھ انہوں نے ایک نر لگایا تھا, گلودو نر. تو اس کی نا ایک پٹھی میرے پاس آئی تھی. وہ پٹھی کے میں نے بچے دیے تھے. تو اخلاق خان صاحب کے گھر جو چیمپئنز ٹرافی میں ایسا تھا نا, تو 2000 اور 2001 میں اس نے فرسٹ پرائز لیا تھا پورے لاہور میں. بڑا اس کو پرائز ملا تھا, کیش پرائز بھی ملا تھا. تو وہ میں نے دیا تھا. مجھے یاد ہے یہ بے پناہ ان کبوتروں میں پروازیں ہیں, اور سارا سال اڑتے ہیں, اور رات رہ بھی جائیں تو گھر واپس آتے تھے. اور ان کی سرائی دار گردنیں تھی, سفید دمیں تھیں ان کی, اور یہاں پہ ایسے تعویذ بناتے تھے. تو یہ جو تھے نا وہ بطخ پہرے بھی نکالتے تھے,
اور وہ خاک سرے بھی نکالتے تھے جالدار, یہ کبوتر جو جن لوگوں کے پاس پیور اسٹاک میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ جو, اور پھر میری بڑی دوستی تھی فرید خان صاحب کے ساتھ بھی, تو یہ ان کے نانا تھے قمر الدین, نواب قمر الدین صاحب جو, تو وہ بھی مرحوم بھی مجھے بتاتے تھے کہ وہ بچے جو ہے نا وہ میرے نانا کے پاس سے گفٹ گئے تھے کریم بخش کو, اور ان کا آگے سے ان کے ساتھ جو تھا, میں نے آپ کو نام بتایا ہے وحیدی, استاد وحیدی جو لاہور کے تھے, ان سے بڑا تعلق تھا, اور وہ بہو شمت سے نا ان کو بچے لا کے دیتے تھے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نا آج تک کبھی یہ بات نہیں سنی کہ ٹیڈی بطخ پیرے بھی نکالتے تھے, کہ اتنی حیران کن بات ہے. میں اس کے ساتھ ان کا کلپ لگاؤں گا جس پہ مصری دین صاحب خود بتا رہے ہیں, اور یہ ساری بات بتاؤں گا, اور میں وہ اس کبوتری کی تصویر بھی لاؤں گا رنگ والی کی. اچھا وہ ڈائن کا بھی اس کا قصہ سنا دوں, کہ تیسرے سال جب وہ رنگ والی اور ڈائن ایک ہی ماتی نہیں تھی؟ ڈائن, اس کا میں بتاؤں ڈائن نام کیسے پڑا. وہ کیا ہوا کہ بہت گرمی تھی, تو تیسرے سال جب بازی چل رہی تھی, دوسرے سال جب بازی چل رہی تھی تو بہت گرمی تھی, آخری بازیاں تھیں, یہ پھڑکیں تھیں, تو اس میں نا کوئی 3:30 اور 4 کے درمیان نا ان کا آخری کبوتر بیٹھا مستری صاحب کا. تو بہت سارے استاد, بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیٹریوں والے صاحب بھی تھے. انہوں نے آواز لگائی کہ جی, کسی نے کہا کہ جی انہوں نے, مستری صاحب نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی کبوتر نہیں آ سکتا, تو مطلب میں آج جیت گیا ہوں بازی. تو اس کے بعد تقریباً سب لوگ بیٹھ گئے ہیں. تو وہ بیٹریوں والے جو ان کے دوست, پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا, خواجہ صاحب کا, انہوں نے کہا کہ جی کریم بخش صاحب کی وہ رنگ والی مادی اوپر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس وقت سارے کبوتر لوگوں کے 10-11 بجے بیٹھ گئے ہیں, تو میرے 3-4 بجے کے درمیان جو بیٹھے, یہ آخری ہے اطلاع, اس کے بعد کوئی کبوتر نہیں بیٹھے گا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی, وہ چھتیں میں ان کی قریب تھیں, تو وہ انہوں نے آواز لگائی, انہوں نے کہا جی کبوتری نظر آ گئی اوپر. وہ جب کبوتری واضح ہوئی تو اس وقت پھر مستری صاحب نے کہا تھا کہ یہ کبوتری نہیں, یہ ڈائن ہے, اور اس کے اندر وہ نہیں, اس کے اندر کو لگتا ہے کہ الیکٹرانک مشینری اس کی باڈی کے اندر لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ میں جو ہے نا, جب تک یہ کبوتری کریم بخش کے بعد ہے, میں ان کو کبھی نہیں جیت سکتا. صحیح بات ہے. یہ میں نے نا سارا آپ کو تھوڑا سا خلاصہ نا, لاسٹ سوال ہے, اس کے بعد آپ کا چھٹکارا ہے. کبوتر ٹھنڈا یا گرم کس طرح پتہ چلتا ہے؟ ہاں یہ لاسٹ سوال ہے, 2 سوال بس ہے, یہ سیکنڈ لاسٹ, اس کے بعد لاسٹ والا ہے. تو دیکھیں جی, ٹھنڈے کبوتر کی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ مطلب جو ذہن میں آ جائے. فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ کبوتر سبز بیٹھے مارتے ہیں, پھر یہ ہے کہ کبوتروں کی آنکھوں کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے, دھندلی سی ہو جاتی ہیں, پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو ہمارے کبوتر باز بہت کم 20% بھی نہیں شاید دیکھتے, کہ کبوتر کے دن میں 3 یا 4 دفعہ نا بال ہٹا کے اسکن دیکھنی چاہیے سینے کی, یہ ہلکی گلابی رنگ کی ہونی چاہیے. جو کبوتر ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے نا, اس کی ذرا نلاہٹ میں چلی جاتی ہے, اور یہ بھی بھربری اور خشک سی ہو جاتی, بھربری سی ہو جاتی ہے, جیسے آنکھیں دھندلی ہوتی ہیں نا, یہ بھی دھندلی سی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے, چوتھا یہ ہے کہ پاؤں بھی اس کے ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں پکڑنے سے. پانچواں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ماتھے کے بال کھڑے کرتا ہے کبوتر, بال کھڑے ہوتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبوتر ٹھنڈا ہوا ہے. اور چھٹا یہ ہے کہ اس کا ہاضمہ ختم ہو جائے گا, تو پتہ چل جائے گا جب ٹھنڈا کبوتر ہوتا ہے اس کا ہاضمہ ختم ہو جائے گا, شولڈر بھی نہیں چلیں گے. اور ساتواں یہ ہے کہ وہ آپ جب چلائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا گٹ اس صحیح نہیں چلائے گا اپنے. تو میرا خیال ہے آج یہ تو بس کرتے ہیں, بزانے بھی ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ اگلے میں نے ایک اسٹیڈیوں کے ایک وہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا سائنٹیفک ویلیو, اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو. ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ. ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ. ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼.